हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अजहर ऑफिशियल। आप लोगों ने सुना होगा कि 6 नहरों का एक मसला आजकल बहुत एक्टिव हुआ हुआ है, जो कि पीपल्स पार्टी को जिसने मुश्किल में डाला हुआ है। ये मसला इस चीज़ की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हैं वो रिवॉल्व करती हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने इंटरेस्ट के इर्द गिर्द, और ये कोर वजह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्पेस सिविलियन गवर्नमेंट्स की, सिविलियन पॉलिटिकल फोर्सेस की कम होती जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। वजह ये है कि जब आप सियासत सिर्फ अपने एक ग्रुप के लिए करेंगे, अपनी एक ख़ानदान के लिए करेंगे, अपनी एक पार्टी के लिए करेंगे, अपने फ्यूचर के लिए करेंगे कि आपने पावर में कैसे रहना है, उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप लोगों को सर्व करें और उसके साथ आप अपनी पावर इंटरेस्ट को भी सर्व कर लें। लेकिन अगर आप लोगों को सर्व ना करें और सिर्फ अपने पावर इंटरेस्ट को सेव करने में लगे रहेंगे तो वही होगा जो आज हुआ है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में लोगों का पॉलिटिशियंस के साथ ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। चोलिस्तान के लिए 6 नहरों का जो एक मामला है, ये एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जो पंजाब है उसमें ये 6 नहरें निकाली जाएंगी, चोलिस्तान के एरिया को उससे इरिगेट किया जाएगा और वो जो पानी है वो दरियाए सिंध से इस तरफ लाया जाएगा इन 6 नहरों में। इस मामले पे जो बहुत इंटीरियर सिंध में नेशनलिस्ट जमातें हैं, जिनका शायद मैं और आप नाम भी नहीं जानते क्योंकि हम सिर्फ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, लेकिन सिंध बड़ा एक रिच कल्चर है, उसकी एक रिच पॉलिटिकल हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, जिस तरह बलूचिस्तान की है, जिस तरह केपी की है, जिस तरह पंजाब की है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पंजाब से ज़्यादा रिच हैं सिंधीज़ फॉर देयर कल्चर, और वो अपने कल्चरल रिवाइवल के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए पंजाब से ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अब सिंधियों ने नेशनलिस्ट लेवल पे, सिविल सोसाइटी के लेवल पे, जो वहाँ पे डिफरेंट NGOs हैं जो वाटर प्रिजर्वेशन पे काम करती हैं, पानी की कमी, फूड सिक्योरिटी, इन इश्यूज़ पे काम करती हैं, उन सब ने ये मूवमेंट स्टार्ट की कि ये प्रोजेक्ट गलत है। और इसके ज़रिए से सिंध का जो हिस्सा है पानी का, सिंध को पहले ही ये शिकायत रहती है कि हमें पानी कम मिलता है। ओवरऑल जो 4 सूबों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उसमें ऑलरेडी उनको ये शिकायत रहती है, लेकिन अब मज़ीद अगर ये 6 नहरें निकाल ली गई तो हमें मज़ीद पानी कम मिलेगा। अब पानी से ज़िंदगी जुड़ी होती है, लोगों की फसलें होती हैं, आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में भी पानी चाहिए होता है, लिविंग के लिए भी पानी चाहिए होता है, अगर कहीं पे कोई नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हों, पानी बुनियाद होती है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में हमें इस चीज़ की कदर नहीं है क्योंकि पानी अभी तक बज़ाहिर अवेलेबल है, बट अगर मैं आपके साथ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स शेयर करूं तो पानी अवेलेबल नहीं होगा इन 1 ईयर्स टाइम, क्योंकि हम शदीद जो वाटर स्केर्स कंट्रीज़ हैं, यानी जहाँ पे पानी की इंतहाई किल्लत है, हम उन टॉप 10 कंट्रीज़ में आ गए हैं। और जब पानी की कमी हो तो साथ ही फूड सिक्योरिटी का इशू भी बन जाता है, ज़ाहिर है फसलें भी नहीं होंगी। ऊपर से हमारी क्रॉप्स भी इस तरह की हैं ज़्यादातर जिसमें बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी को हमने अप्लाई नहीं किया एग्रीकल्चर में। और डिस्पाइट द फैक्ट कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम, मुझे ये सेंटेंस याद है क्योंकि ये बचपन से हमें हैमर किया गया है कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा नहरी निज़ाम है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान एक बहुत कामयाब ज़रई मुल्क है और ये बैकबोन है जो ज़राअत है हमारी। तो आप ज़राअत का और अपने नहरी निज़ाम का अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो वो रिडंडेंट हो चुका है। वो स्ट्रक्चर्स जो आज दुनिया फॉलो कर रही है, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इरिगेशन टेक्निक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, हम उससे कहीं दूर हैं। हम कम से कम 50 साल पीछे हैं क्योंकि हमने अपने नहरी निज़ाम को अपग्रेड ही नहीं किया। हम बस जो अंग्रेज़ बना के गया हम उसी पे बैठ गए और हम उसी को कहते रहे कि ये बेहतरीन है। सो बेसिकली जो बेहतरीन था वो भी हमने ख़ुद कोई नहीं बनाया था। एनीवेज़, तो ये जो इन नहरों की मुखालफत में सिंधी नेशनलिज़म बहुत ज़्यादा सामने आया है, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इतना नहीं दिखाया, लेकिन ये इतना शदीद था, वहाँ इतने मुजाहरे हुए कि पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में पिछले 16 साल से कंटिन्यूअस हुकूमत है, उसको भी इस पे स्टैंड लेना पड़ गया। पहले तो वो खामोश थे बिकॉज ज़ाहिर है वो एक एग्रीमेंट में कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और उनकी कोशिश होती है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, चीज़ें स्मूथ चलती रहें। और जब बात यहाँ तक पहुँची कि लोगों ने ये कहना शुरू किया कि शायद इसमें पीपल्स पार्टी का एग्रीमेंट शामिल है,
تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ووکل ہونا پڑا. اس کے بارے میں گڑی خدا بخش میں 4 اپریل کو ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے فائنلی یہ کہا کہ جی ہم اگر اس معاملے میں کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ گورنمنٹ نہیں ہے، عوام ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کئی لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ٹیسٹ اپروول آف پیپلز پارٹی، اس کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا کہ پروجیکٹ چل رہا ہو. دوسرا کام یہ ہو رہا ہے کہ جو پنجاب کی ہماری حکومت ہے وہ مستقل روز پریس کانفرنسز کر کے طنز کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے سندھ کے اوپر کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ پروجیکٹ تو بڑا پرفیکٹ ہے، اس سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کو گورنمنٹ کے لیول پہ فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر سے پیپلز پارٹی کہی جا رہی ہے کہ آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلائیں جس میں ہم بیٹھ کے یہ وفاق مسائل کو سنیں، صوبوں کے جو مسائل ہیں اور اس کے حل کی طرف جائیں. لیکن وہ اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا. نیشنل اسمبلی میں آج سرے سے جو قرارداد اس کے خلاف پیش کی تھی پیپلز پارٹی نے، وہ نون لیگ نے مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا ہم اس میں بالکل پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے. سو پیپلز پارٹی اب بالکل آئسولیٹ ہو گئی ہے. ایک طرف ان کا ووٹ بینک ہے، سندھ ہے جہاں پہ وہ 16 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں اور وہ گڑھ ہے پیپلز پارٹی کا، انہوں نے وہاں اپنی پالیٹکس زندہ رکھنی ہے. دوسری طرف نون لیگ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے لیے بالکل فرم ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں گے، یہ بہت ضروری ہے کارپوریٹ فارمنگ اور گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے. دس از اے پرفیکٹ فارمولا. تو یہ ایک ٹسل چل رہی ہے اس وقت پیپلز پارٹی میں اور گورنمنٹ میں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بڑا مجبوراً سٹینڈ تو لینا پڑ گیا ہے، لیکن کیا وہ اپنے لوگوں کی بات وفاق کے ساتھ منوا سکیں گے؟ سو دس از پرابلم نمبر 1 جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کوئی چیلنجز نہیں ہیں تو وہ چیلنجز کون سے ہیں. نمبر 1 از کہ سندھی خوش نہیں ہیں اس پروجیکٹ کی وجہ سے. نمبر 2 سندھی نیشنلزم اگر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اگر وہاں ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ کون سی پارٹی آئے گی؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہیں، مرتضی بھٹو کے بیٹے، ہی از ویری ووکل. ان کا ایک اپنا ایکٹیوزم ہے. ایک تو وہ اپنے سندھی کلچر کے ساتھ بہت ریلیٹ کرتے ہیں، سندھی بولتے نظر آتے ہیں. فاطمہ بھٹو ہیں ان کی بہن ہیں جن کا ایک نام ہے انٹلیکچولی ویری ساؤنڈ ویمن. جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں جونیئر، وہ خود وہاں پر مرین لائف، پانی کی قلت، جانوروں کے حقوق، ان معاملوں پہ بہت کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو کیا یہ نہروں کا مسئلہ ایک سندھ میں پولیٹیکل چینج کا باعث بن سکتا ہے؟ دیٹ از کویسچن نمبر 1. کویسچن نمبر 2 اس کے وفاق کے ساتھ کنفرنٹیشن اگر ہوتی ہے تو کولیشن گورنمنٹ ہے، معاملات کہاں تک جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے. انہیں لوگوں کی بھی سننی پڑے گی اور انہیں وفاق کے ساتھ بات بھی کرنی پڑے گی، اور چانسز یہ ہیں کہ وفاق ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. سو یہ ایک بڑا ایشو ہے. دوسرا ایشو ہے کے پی کا. کے پی میں مستقل این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو پیسے دینے چاہیے صوبے کو وہ نہیں مل رہے. اب آیا اس کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یا وفاق ویسے پیسے دینے سے کترا رہا ہے کیونکہ کوئی اور صوبہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کو پیسے نہیں مل رہے، وچ مینس کہ باقی صوبوں کو پیسے مل رہے ہیں اور کے پی کو نہیں مل رہے. تو یہ بھی بہت لو لیول آف پالیٹکس ہے، بیکاز کے پی از سفرنگ فرام ایمینس چیلنجز. وہاں پہ ٹیررزم ہے، وہاں پہ اس وقت گورننس بہت بری ہے. جو کرم کا ایک معاملہ ہے وہ علیحدہ ہے، جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے وہ علیحدہ ہے. اس کے علاوہ جو کانفرنٹیشن ہے وفاق کے ساتھ وہ علیحدہ ہے. کے پی کے جو سی ایم ہیں اور گورنمنٹ ہے ان کی مجبوری ہے کہ وہ ڈوئل ٹریک پہ چلیں، جہاں انہیں ضرورت پڑے وہ اسٹیٹ کے ساتھ کمپرومائز بھی کریں، اور جہاں انہیں لگے کہ یہاں ہم ریزسٹنس دکھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے بانی جیل میں ہیں، وہاں انہوں نے ریزسٹنس بھی دکھانی ہوتی ہے. تو وہ ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے. اب بلوچستان پہ آ جائیں. بلوچستان میں اختر مینگل سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مہرنگ بلوچ کے پیچھے میں کھڑا ہوں، اور وہ جو مارچ کر رہے ہیں اس کو بھی مستوں پہ روکا گیا ہے. اور جو بلوچستان کے اسپوکس پرسن ہیں وہ بڑی سخت لینگویج میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ باز نہ آئیں، آپ نہ رکے تو پھر ہم سختی بھی کریں گے. اختر مینگل اس وقت اگر ان کو ایک سمبل آف بلوچ نیشنلزم سمجھ لیا جائے، جو وہاں کے سردار ہیں، جو وہاں کا ایک کلچرل سمبل ہے جسے کہتے ہیں، تو قبائلیوں کے ساتھ پہلے جو ایک دفعہ اکبر بگٹی کے ساتھ سلوک ہو چکا ہے، یو کین ناٹ ریپیٹ دیٹ.
ہم نے اس کے ایفیکٹس دیکھے ہیں، صرف نفرتیں بڑھتی ہیں. سو وہاں بھی وفاق بالکل کوشش نہیں کر رہا کہ معاملے کو ریکنسلیشن سے حل کیا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان کو انگیج کیا جائے. بلکہ جو جعفر ایکسپریس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی، اختر مینگل نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے تو اس میں بلایا ہی نہیں گیا. تو اگر آپ لوگوں کو انگیج ہی نہیں کر رہے، کے پی میں ٹیررزم ہے، مولانا فضل الرحمان کو آپ انگیج کرتے ہیں، ان کا ایک پولیٹیکل ویٹ ہے، یو ریئلائز دیٹ، لیکن کیونکہ ان کی پولیٹیکل ضرورت پڑ گئی کہ کہیں عید کے بعد، کیونکہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا تھا کہ ہم تحریک سٹارٹ کریں گے اور کچھ فاصلے کم ہو رہے تھے پی ٹی آئی کے اور مولانا فضل الرحمان کے، تو ان کو تو گورنمنٹ نے فوراً انگیج کر لیا. لیکن بلوچستان کے معاملے میں تو دیر از اے ٹون ڈیف ریئیکشن. سو اگر بلوچستان کو آپ نے وہاں پہ مزید پروجیکٹس شروع کرنے ہیں، مزید ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، تو پہلے جو وہاں پہ مسائل ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا. ماہرنگ بلوچ جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ شاید اریسٹڈ ہیں. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ، کیونکہ میں نے ان کی رہائی کی خبر نہیں پڑھی، تو شاید وہ اریسٹڈ ہیں. اس فرنٹ پہ بھی خاموشی ہے. اگر اختر مینگل آنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو آنے نہیں دے رہے. تو یہ جو 3 سچویشنز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، کے پی کی ایک ڈائمنشن، وفاق کے ساتھ کنفرنٹیشن، بلوچستان کی ایک ڈائمنشن جس میں وفاق بالکل ریلیونٹ نظر ہی نہیں آ رہا، گورنمنٹ ریلیونٹ نظر ہی نہیں آ رہی. انہوں نے چھوڑا ہوا کہ یہ معاملہ تو شاید صرف اسٹیبلشمنٹ نے حل کرنی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہیز اٹس اون ویز. اسٹیبلشمنٹ اپنے طریقے سے مسئلوں کو حل کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرح مسئلوں کو حل کرے گی، یہ ویسے ہی بے وقوفی ہے، کیونکہ وہ ان کا کام نہیں ہے. دے ڈونٹ نو دا جاب. اگر کراچی اور سندھ کی بات کر لیں تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اوور آل پانی کا مسئلہ ویسے ہی پاکستان کے لیے بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے. ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں آ گئے ہیں جہاں پہ پانی کی بہت کمی ہے، اور فوڈ سیکیورٹی اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. کلائمیٹ چینج، گلیشیل میلٹ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، 16% سپیڈ سے ہو رہا ہے. یہاں پہ ٹوٹل کلائمیٹ چینج ہوگا. گرمیاں اور سردیاں جو ڈسٹریبیوٹیڈ اور پریڈکٹیبل ویدرز تھے، جس کی وجہ سے جو فصلیں ہوتی تھیں ان کا بھی پتہ ہوتا تھا کہ اب دھوپ آ جائے گی تو یہ والی فصل ہوگی، اب بارش ہوگی تو یہ والی فصل ہوگی، وہ انپریڈکٹیبل ہو گیا سب کچھ. اینڈ وی آر ڈوئنگ نتھنگ اباؤٹ اٹ. بلکہ کلائمیٹ چینج کو ابھی تک شاید ایک بڑا فیک سا کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے، اور اسی لیے دنیا بھر میں اس سے ریلیٹڈ بہت تیز اس طرح کے سٹیپس لیے ہیں دنیا نے. جس طرح پلاسٹک بین کیا ہے، کاربن فٹ پرنٹ کے لیے بہت سخت لاز بنائے ہیں، فیکٹریز بین کرنی شروع کی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم ابھی تک اسموگ میں جس طرح گھرے ہوئے ہیں، پنجاب ہر سردیوں میں جس طرح اسموگ سے ایفیکٹ ہوتا ہے، دیٹ از جسٹ ون ایگزامپل. اسی اسموگ سے 1951 میں لنڈن نبٹ چکا ہے. سو ہم ان سے لرن بھی نہیں کر رہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. چائنا بھی اس سے نبٹ چکا ہے، ہم ان سے بھی نہیں سیکھ رہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو ہمارا سارا فوکس کہاں ہے؟ اور پنجاب کب تک اس بات پہ ریلائی کر سکتا ہے کہ وہ جو ایک فارمولا مستقل چل رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، پولیٹیکل ہسٹری میں، کہ پنجاب اور وفاق مل کے گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، ریسورسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، اپنی باتیں منوانا بھی وفاق سے آسان ہوتی ہے، کیونکہ یہاں زیادہ تر ہسٹری یہی رہی ہے کہ میاں نواز شریف اگر وفاق میں ہیں تو ان کے بھائی وزیر اعلیٰ ہیں، اگر اب بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان نواز شریف کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں. تو وہ ایک کنٹینیوٹی ہے جس میں وفاق کے ساتھ بڑے گڈی ریلیشنز چلتے رہتے ہیں. بٹ ویئر از دا فیڈریشن؟ کون کہتا ہے مسائل نہیں ہیں؟ کیسے کہتی ہے گورنمنٹ کہ سب کچھ کنٹرول کر لیا ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ قرضہ لے کے اس قرضے کی شرائط پہ عمل کرنا شروع کر دینا مسائل کا حل تو نہیں ہے. یس اٹ از ون پارٹ آف دا سلوشن کہ بار بار جو ہم قرضہ بھی لیتے تھے اور ان کی بات بھی نہیں مانتے تھے اور پھر ڈیفالٹ کے قریب پہنچتے تھے، وہ اب ہم نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہمیں رہنا پڑے گا اس پروگرام کے اندر. تو وہ تو ایک مجبوری ہے، اس کو آپ ڈیولپمنٹ یا گروتھ کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر سکتے. یہ جو پرابلمس کھڑی ہو رہی ہیں، جس میں سندھی نیشنلزم سامنے آ رہا ہے، جس میں بلوچ نیشنلزم سامنے آ رہا ہے، جس میں کے پی کے لوگ پریشان ہیں، آپ اس کے اوپر این ایف سی کے انہیں پیسے نہیں دے رہے، اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ریسورسز کا رخ تو اس وقت کے پی کی طرف ہونا چاہیے تھا، بیکاز وہاں پہ اگر روز سیکیورٹی آپریشنز ہو رہے ہیں، دہشت گردی سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف کے پی کو سپورٹ کرنے کے لیے وفاق کو اس کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. بٹ ایسا نہیں ہو رہا. اور اگر یہ کہا جائے کہ کے پی میں بھی سیاست ہو رہی ہے کیونکہ ان کا بھی ایک اپنے سٹیکس ہیں، تو ان کے پاس تو اور چوائس ہی کوئی نہیں ہے، ان کا لیڈر جیل میں ہے. لیکن بہرحال اسٹریٹجی وقت کی مناسبت سے جتنی شاید وہ لے کے چل سکتے ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں.
یہ وہ سنیریو ہے جو ڈسکس ہونا چاہیے، جس پہ بات ہونی چاہیے، کہ جو پولیٹیکل ڈائلاگ جو صرف ایک لفظ بن کے رہ گیا ہے، ریکنسیلیشن جو آپ پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ سنتے ہوں گے، وہ اس وقت اتنی ضروری ہے کہ پاکستان کو کسی بھی ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے جب تک سارے ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، اور جب میں سارے کہتی ہوں میں چاروں صوبوں کی بات کر رہی ہوں، اور جب میں ان صوبوں کی بات کرتی ہوں تو ان کی رسپیکٹیو گورنمنٹس اور وہ لوگ بھی جو ان صوبوں میں ڈائسپورا ہے، وہاں کے ایتھنک لوگ ہیں، وہاں کی کمیونٹیز ہیں، ان کے مسائل کو جب تک نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، تب تک مسائل ہوتے رہیں گے۔ اور جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ کبھی انٹرنیٹ بند کر دو، کبھی لوگوں کو بند کر دو، اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ مسئلہ حل ہو گیا، آواز دبا دی گئی ہے، لیکن مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے۔ سو دس از دا میجر چیلنج دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے، بیکاز پیپلز پارٹی سے مستقل جو میری بات چیت ہو رہی ہے اپنے پروگرامز کے حوالے سے، جب میں مختلف لوگوں کو انٹرویوز کرتی ہوں تو دے آر ایکچولی ورڈ، دے آر ورڈ فار دیئر اون پالیٹکس، دے آر ورڈ کہ ان کی گورنمنٹ اس معاملے کو کیسے لے کے چلے گی، اور نون لیگ ریکنسیلیشن میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی۔ حالانکہ اگر یہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر وہ یہ گورنمنٹ بنا ہی نہیں سکتے تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ سو گاڈ نوز واٹ دے آر تھنکنگ، بٹ دیز آر دا کیز ایشوز جس کے ارد گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے۔ اور جب بھی آپ خبریں دیکھیں، جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پولیٹیشین یہ کہہ رہا ہے، اس کو صرف اس لینس سے انالائز کریں کہ وہ ان مسائل کا کتنا ذکر کر رہا ہے۔ آئی ول سی یو ٹمارو۔